दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फकर में खुशामदीद। इलेक्शंस कब होंगे, असम्बलियाँ कब तहलील की जाएंगी? पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातों में ना सिर्फ इत्तफाक राय हो गया है बल्कि इलेक्शंस के लिए एक आखिरी रुकावट वो भी अब दूर होने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। अगरचे सबसे ज़्यादा महबूब लीडर, सबसे ज़्यादा जनाब अहम तरीन शख्सियत जनाब इमरान खान साहब, जिनकी मंजूरी के बगैर तो IMF मदद नहीं देती, उनकी जमात ने आखिरी वक्त के ऊपर इस इत्तफाक राय को सबूताज करने के लिए भरपूर किस्म का रोल प्ले किया। लेकिन इस मरतबा एक मरतबा फिर जनाब इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किए जाने वाले इस मनफी रवैये को ठोकर से उड़ा दिया गया और इंतखाबी इस्लाहात जो कि इलेक्शंस को साफ़ और शफाफ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसके ऊपर इत्तफाक राय हासिल हो गया है। और तमाम तो सियासी फरीकों ने इस बात पर भी इत्तफाक कर लिया है कि जनाब इलेक्शंस को हर हाल में अमल में लाना जो है वो ना सिर्फ नागुज़ीर है बल्कि इसके लिए जो नया निगरान सेटअप होगा वो ऐसा होना चाहिए जिसकी निगरानी ना करनी पड़े। ये बड़ा ही दिलचस्प किस्म का एक तबसरा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात ही कर सकती है। अदरवाइज़ किसी और जमात के अंदर इतना तप्पड़ ही नहीं कि वो इस तरह की बात कर सके और मजाक के अंदर ऐसा संजीदा जो नुक्ता है उसको उठा सके। पीपल्स पार्टी के एक लीडर ने TV चैनल के ऊपर इंटरव्यू के दौरान जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया कि आप कैसा निगरान सेटअप चाहते हैं, तो उस लीडर का ये जवाब था कि जनाब हम एक ऐसा निगरान सेटअप चाहते हैं जिसकी निगरानी ना करनी पड़े। अब अंदाज़ा लगा सकें कि इस बात के अंदर जो छुपी हुई असल हकीकत है वो कितनी खौफनाक है। अलबत्ता कत नज़र इस बात के कि ये जो रिमार्क्स हैं वो कैसे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस वक्त खींचातानी चल रही है उसमें सबसे बड़ा सवाल इसी एक नुक्ते के इर्द गिर्द घूम रहा था कि जनाब इलेक्शन होंगे तो कब होंगे, किस तारीख को होंगे और क्या इलेक्शन इसी साल होंगे। आज होने वाली इस डेवलपमेंट ने इस सारे के सारे तासुर को खोल के रख दिया है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेशरफ वो है इंतखाबात के लिए असम्बलियों की तहलील की तारीख। और उसके लिए भी जो इत्तफाक है वो हो गया है जनाब डेवलप। ये इत्तफाक कैसे डेवलप हुआ, ये तारीख कौन सी है और इन इंतखाबात के नतीजे में कौन सी नई पेशरफ्त होने जा रही है, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है, क्योंकि ये वाली चीज़ें हमने बहुत दफ़ा देखी हैं माजी में। शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, आके पहाड़ पर चढ़ के ऐलानात किए जाते हैं कि जनाब शेर आ रहा है, जनाब निकलो बाहर, घर से बाहर निकले, शेर आ रहा है। लोग बाहर से आके तैयारियाँ शुरू कर देते हैं, ऐलानात शुरू हो जाते हैं, गुफ्तगू शुरू हो जाती है कि जनाब शेर आ रहा है, फ़लाँ तरीक़ को आ रहा है, फ़लाँ तरीक़ को आ रहा है। हम जैसे लोग भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन के ऊपर ये बातें करना शुरू कर देते हैं कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। मुझे अब भी कई लोगों ने इस हवाले से बताया कि फ़लाँ तरीक़ को शेर आ रहा है, लेकिन मैंने अब इस बात का तहिया कर लिया था कि जनाब मैंने इस हवाले से जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होगी मैंने इस तरह की कोई ख़बर आपके साथ शेयर नहीं करनी कि शेर आ रहा है तो कब शेर आ रहा है। शेर से मुराद आपको पता ही है कि मेरा हवाला जो है वो जनाब नवाज शरीफ साहब की तरफ था। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त सामने आई है और उस हवाले से मुस्लिम लीग नून पंजाब ने ऑफिशियली एक सर्कुलर जारी किया है, एक ख़त जारी किया है, एक पार्टी का इंटर पार्टी ऑर्डर जारी किया है जनाब अवैस लगारी साहब की तरफ से, जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। और उन्होंने पार्टी की तमाम तंजीमों को, पार्टी के तमाम ओहदेदारों को हदायत जारी की हैं कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए और उनके इस्तकबाल के लिए जनाब भरपूर किस्म की तैयारियां की जाएं और उसके लिए जो इंतज़ामात हैं, जो खुसूसी कमेटियां हैं, उनको भी तश्कील दिया जाए। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी पर इस्तकबाल के हवाले से जो प्लान है उसको भी मुरतब किया जाए। ज़िली सतह पर, डिवीज़न सतह पर जो है उनके इस्तकबाल के लिए किस किस तरह के प्रोग्राम्स अरेंज किए जा सकते हैं उसकी भी तफसीलात मांगी गई हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जनाब ये भी बताया जाए कि आपको जो उनके इस्तकबाल के लिए लाहौर आना पड़ेगा तो उसके लिए कौन कौन से आपको लवाजमात दरकार होंगे, यानी कितना खर्चा पानी होगा। बुनियादी तौर पर इस तरह के सवालात हैं जो उस ख़त में लिखे हैं, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। अच्छा, ये एक सीरियस डेवलपमेंट है, मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब की तारीख़ वापसी की उसके ऊपर कोई हतमी फ़ैसला कर लिया गया है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के हवाले से इस्तकबाल के इस प्रोग्राम ने इस बात को यकीनी बना दिया है कि जनाब इलेक्शंस इसी साल होने जा रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून अगर नवाज शरीफ साहब के बग़ैर इलेक्शन में जाएगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई और ऐसा
دل فریب قسم کی کوئی چیز ہے جس کو وہ دکھا کر لوگوں سے ووٹ حاصل کر سکے، جن کی کمر آلریڈی مہنگائی نے توڑ کے رکھ دی ہے۔ ان کے پاس اگلے سیٹ اپ میں کوئی نہ کوئی خواب دکھانے کے لیے، کوئی نہ کوئی نعرے لگانے کے لیے یا اعتماد کا اظہار کرنے کے لیے جو شخصیت ہے اس کا نام ہے نواز شریف۔ جب تک وہ نواز شریف کو سامنے نہیں لائیں گے، جب تک یہ نہیں کہیں گے جناب آپ کا لیڈر آ گیا، بے شک آتے ساتھ وہ جیل میں چلے جائیں، جب تک وہ یہ نہیں کہیں گے جناب آپ کا لیڈر آ گیا اے کھلوتا یہ پائیں۔ اب آپ کو ہمارے پہ یقین نہیں تو یہ جو ہے گارنٹی ہے، جب اقتدار میں آیا اس نے یہ چیزیں ڈیلیور کی ہیں، اس مرتبہ بھی آئے گا تو ڈیلیور کرے گا، لہٰذا ایک موقع دیا جائے۔ اس طرح کی کوئی کہانی ہے جو ڈیولپ کی جا رہی ہے۔ البتہ یہ بات طے ہو گئی ہے اب کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے تیاریاں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اسمبلیوں کا یہ جو سیٹ اپ ہے اس کا اب ٹاٹا گڈ بائے ہونے کا ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ اسی عرصے کے دوران ہی نواز شریف صاحب نے وطن واپس آنا ہے۔ اور یہ جو آج کی جو ڈیولپمنٹ ہیں وہ بھی اسی سمت میں اشارہ کرتی ہیں جس کا ذکر میں نے گفتگو کے آغاز میں کیا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں انتخابی اصلاحات، کہ ایسی کون کون سی انتخابی اصلاحات ہیں جو کی جا رہی ہیں اور ان کے نتیجے میں یہ جو نیا سیٹ اپ بنے گا اس الیکشنز کے حوالے سے، تو اس میں کون کون سی چیزیں ہوں گی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ جو انتخابی اصلاحات ہیں اس کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے۔ سینٹ میں ٹیکنوکریٹ نشست کے لیے قانون کو بدلنے پر اتفاق رائے کر لیا گیا ہے۔ ٹیکنوکریٹ کے لیے تعلیمی قابلیت کے علاوہ 20 سالہ تجربہ اور انتخابی اخراجات کے لیے پہلے سے بنا اکاؤنٹ ہی استعمال ہو سکے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو اس سارے کے سارے پروسیس میں لوپ میں رکھا گیا ہے۔ ان کی طرف سے دی جانے والی جو تجاویز ہیں اس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ انتخابات کے نتائج کتنے دیر کے اندر ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچیں گے، ریٹرننگ آفیسر کتنے عرصے کے دوران ان انتخابی نتائج کو آگے پہنچا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ جو عمومی طور پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب پریزائڈنگ افسر نے پولنگ اسٹیشن بند کر لیے اور اندر لگا کے ٹھپے لگانا شروع کر دیے، اس کے حوالے سے بھی اسی انتخابات کے اصلاحات کے بل میں ایک امپورٹنٹ نقطہ رکھا گیا ہے۔ اس کے تحت یہ بات پہلی مرتبہ سامنے آئی کہ یہ جو ہیں پولنگ سٹیشنز جہاں پر میں اور آپ جا کے ووٹ ڈالیں گے اگلے انتخابات میں، وہاں پر ہر ایک پولنگ سٹیشن کے اندر کیمرے لگائے جائیں گے۔ ہر ایک پولنگ سٹیشن میں موجود تمام بوتھس کے اوپر جو ہے وہ کیمرے لگائے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ ڈالنے کا عمل اور وہ جو پھٹے پر رکھ کر مورے لگانے کا عمل ہے وہ سارے کا سارا نہ صرف ریکارڈ کیا جائے گا، بلکہ اس دوران یہ جو ٹائمنگ ہے صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک جس کے اندر ووٹنگ کا عمل کیا جائے گا، اس دوران جو کیمرے ہیں ہر ایک پولنگ سٹیشن پہ وہ نہ صرف ورکنگ کنڈیشن میں ہوں گے، بلکہ انتخابی نتائج کو مرتب کرنے کے بعد اور حتمی نتیجے کی اناؤنسمنٹ کے بعد کوئی انتخابی اگر تنازع ڈیولپ ہوتا ہے تو کوئی بھی مخالف امیدوار وہ جو ادائیگی کر کے کسی بھی پولنگ سٹیشن کا جو یہ والا جو ہے ڈیٹا ریکارڈنگ کا وہ اس کو حاصل بھی کر سکتا ہے اور اس کو بطور ایویڈنس عدالت میں پیش بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح پریزائڈنگ آفیسر کو ووٹنگ ختم ہونے کے بعد بیلٹ پیپرز کی گنتی اور اس کے لیے فارم 34 کو مرتب کرنے کا بھی ٹائم طے کر دیا گیا ہے کہ جناب یہ والا ٹائم پہ ووٹنگ ختم ہوگی، اتنے بجے آپ گنتی کے عمل کا آغاز کریں گے، اتنے بجے گنتی کے عمل کا اختتام ہوگا، اتنی دیر کے اندر فارم بنے گا اور اتنی دیر کے اندر یہ اگلی جگہ پر ٹرانسفر ہوگا، اور کسی بھی پولنگ سٹیشن میں گنتی کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے ہر ایک پولنگ بوتھ کے اوپر 2 گھنٹے کا ٹائم اسی انتخابی اصلاحات کے اندر طے کر دیا گیا ہے۔ اب اس طرح کے اور چھوٹی چھوٹی کئی اصلاحات ہیں، اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانی وہ بھی اس جو عمل ہے ان کے حوالے سے بھی انتخابی اصلاحات میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب کم از کم اس مرتبہ یہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹنگ کا عمل ہے اس میں اوورسیز پاکستانیوں کو شاید شامل نہ کیا جا سکے، کیونکہ اس کے لیے ابھی تک انتظامات مکمل نہیں ہو سکے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ نئی اسمبلی بننے کے بعد اس حوالے سے لیجسلیشن کی جائے گی، اور اس کے لیے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کی طرف سے دی جانے والی تجاویز کو بھی زیر غور رکھا جائے گا، کیونکہ اس کے لیے اس اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ دینے کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے بقول ان کے۔ البتہ یہ ضرور ہو گیا ہے کہ جناب اگلے ہفتے انتخابی اصلاحات کو منظوری کے لیے باضابطہ طور پر
پیش کر دیا جائے گا پارلیمنٹ میں اور پھر قومی اسمبلی اور سینٹ سے اس بل کی منظوری کے بعد اس کو بھیج دیا جائے گا صدر صاحب کے پاس تاکہ صدر صاحب اس کے اوپر دستخط کر سکیں۔ اب صدر صاحب پر ہے کہ جناب وہ اس پروسیس کو پھر 14 دن اپنے پاس رکھیں گے یا اس معاملے کو جلدی نپٹا دیں گے۔ اصولی طور پر صدر صاحب کو اس سارے پروسیس کے اندر اب کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ پھر اس کے نتیجے میں سارے کی ساری گیم جو ہے وہ خراب ہونے کا امکان ہے، کیونکہ اب اس بات کا تعین کر لیا گیا ہے کہ یہ جو حکومت ہے، یہ موجودہ حکومت، اس کی جو آئینی مدت ہے جس کا اختتام 12 اگست کو رات 12 بجے ہو رہا ہے، اس سے پہلے یہ اسمبلیاں توڑنے کے لیے نہ صرف متفق ہو چکے ہیں بلکہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی اور حکمران اتحاد کی دیگر جماعتوں میں اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ اسمبلیوں کو 8 اگست کو تحلیل کر دیا جائے گا۔ 8 اگست کی تاریخ اس حوالے سے نہ صرف سامنے آ گئی ہے بلکہ مختلف لوگوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے، مختلف پولیٹیکل لیڈرز نے، کہ جناب یہ 8 اگست ہی ہے، اور میرے انسائٹ دیکھنے والے ریگولر ویورز بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 6 روز پہلے میں نے آپ کو اسمبلیوں کی اس تحلیل کے حوالے سے جو تاریخ دی تھی وہ 8 اگست ہی تھی۔ اس ویڈیو کا تھمبنیل بھی آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج سے 6 دن پہلے اسی پلیٹ فارم پر آپ کو اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے جو تاریخ دی گئی تھی، الحمدللہ وہ نہ صرف درست ثابت ہوئی بلکہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی جو اناؤنسمنٹ کیا ہے وہ بھی اس فورم پر دی جانے والی، جس طرح باقی خبروں کی الحمدللہ تصدیق ہوئی ہے، اس طرح اس خبر کی بھی تصدیق ہو گئی ہے۔ اب جو تیسرا پہلو ہے اس سارے کے سارے پروسیس کا، وہ ہے الیکشنز کی تاریخ۔ اب الیکشنز کے لیے جو تاریخ اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ ہے نومبر کا پہلے اور دوسرے ہفتے کے درمیان والا تاریخ، اینڈ والی تاریخ، یعنی پہلے ہفتے کے اینڈ اور دوسرے ہفتے کے شروع، یعنی 5، 6، 7، 8، 9، 10 نومبر، یہ جو پہلا عشرہ ہے نومبر کا، اسی کے دوران جو انتخابات ہیں وہ متوقع ہیں، اور میری رائے میں جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق جو الیکشنز ہوں گے انشاءاللہ اس سال وہ ہوں گے جناب 6 نومبر کو۔ 6 نومبر کو پاکستان کے اندر انتخابات ہوں گے۔ ذرائع نے یہ بتایا کہ جناب اسی طرح کی کوئی تاریخ بنتی ہے، ایک دن آگے ہو سکتا ہے، ایک دن پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن یہ تقریباً 6، 5، 6، 7 یا 6، 7، 8 اس طرح کی تاریخیں ہیں جہاں پر الیکشنز ہوں گے۔ اب الیکشنز کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ نگران سیٹ اپ ہو، اور نگران سیٹ اپ کے لیے بھی ضروری ہے پیپلز پارٹی کے مطابق کہ جناب اس کی نگرانی نہ کرنی پڑے، وہ سیٹ اپ ایسا ہو جو انتخابات کے لیے ہی آئے اور انتخابات کرا کے چلتا بنے، اس کا کسی طرح کا کوئی اور انٹرسٹ ڈیولپ نہ ہو، اور نہ ہی وہ انتخابات کو آگے لے کے جانے کے لیے کسی طرح کا کوئی ٹول بنے، کوئی اعلی کار بنے، اور نہ ہی وہ الیکشنز کو آگے لے کے جانے کے لیے کسی طرح کی سہولت کاری کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران اتحاد میں سے پیپلز پارٹی کم از کم یہ جو الیکشنز کی ڈیٹ آئی ہے اس ڈیٹ کے ارد گرد ہی انتخابات چاہتی ہے، وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس عمل کو آگے لے کر جائے، اور اس کی بڑی سیدھی سی وجہ ہے، وہ ہے سندھ۔ پیپلز پارٹی کو کم از کم اس بات کا یقین ہے کہ انتخابات کے نتیجے میں اس کے پاس جو سندھ کی حکومت ہے وہ ایک مرتبہ پھر اس کے ہاتھ میں آئے گی، لہٰذا اقتدار سے زیادہ دیر دوری شاید یا ان کے جو اس وقت بھی جو پروجیکٹس انہوں نے جاری کیے ہیں ان پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں، کیونکہ اقتدار میں نہ ہونے سے وہ جو مختلف طرح کی سہولیات میسر ہوتی ہیں مقدمات کے سلسلے میں کہ جناب پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیا جائے، جناب فلاں بندہ اسپیکر ہے، اسپیکر صاحب کو ہم جیل میں کیسے رکھ سکتے ہیں، اسپیکر صاحب کو اسمبلی کے اندر ہی یا ان کے چیمبر کو ہی سب جیل قرار دیا جائے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں، یہ سسٹم جو ہے یہ چلتا رہے، اور الیکشنز کو کسی بھی صورت ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو اپنی مقررہ تاریخ تک ہی ہونا چاہیے۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد اب کوئی اور یقینی طور پر جواز باقی نہیں بچتا۔ البتہ یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے، شیر نے کب آنا ہے؟ اپنی رائے کو ضرور ظاہر کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔